प्रोग्राम के मुताबिक बेटी की शादी का इंतजाम भी हो गया। निकाह की तारीख मुकर्रर हो गई। गर्मियों में लड़कों के कॉलेज से छुट्टियां हुई तो उन्हें घर छोड़कर मैं और हबीब बेटी को लेकर पाकिस्तान रवाना हो गए। इरादा ये था कि शादी से फारिग होते ही इंडिया रवाना हो जाएंगे। शादी में मेरे रूहानी उस्ताद मेरे मुर्शिद करीम ने भी शिरकत फरमाई। आपकी शिरकत मेरे लिए इंतहाई मुसरत का सामान था। इसी दौरान आपसे 2 मरतबा थोड़ी थोड़ी देर को मुलाकात हुई। आपने चंद दिन बाद ही इंग्लैंड जाने का इजहार किया कि प्रोग्राम बन चुका है और भी कुछ बातें की। आपकी बात मेरी तो समझ में ये आई कि आप चाहते हैं कि वहाँ मिशन की तरवीज का काम ज्यादा हो। हमने उन्हें अपने इंडिया जाने का प्रोग्राम बताया कि 15 दिन के बाद हम वापस आकर फिर इंग्लैंड आ जाएंगे। इंडिया में हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ हाजिरी देनी है और मेरा और हबीब की ज़िंदगी का ये पहला मौका है कि हम किसी वलीउल्लाह की दरगाह पर हाजिरी देने और कुछ दिन वहाँ पर गुजारने के लिए जा रहे हैं। मुर्शिद पाक ने यह सुनकर फरमाया, पहले तुम अपने दादा पीर से इजाज़त ले लो फिर जाना। दादा पीर मेरे मुर्शिद करीम के शेख थे जिनका मज़ार इसी शहर में है। इससे पहले उनके मज़ार पर हाजिरी देने का मौका हमें गुज़श्ता साल मिल चुका था। ये भी एक अजीब कहानी है। हुआ यूँ कि गुज़श्ता साल में अकेली पाकिस्तान आई थी। हबीब मेरे साथ नहीं थे, सिर्फ 2-3 हफ्ते के लिए आई थी। मुर्शिद करीम से मिलने के मौके बहुत ही कम मिले, थोड़ी थोड़ी देर के लिए। एक दिन उनके पास गई तो आपने कहा, चलिए आपको अपने शेख की जियारत करा लाऊं। मैं अपने एक रिश्तेदार के साथ थी। उनकी गाड़ी में हम चल दिए। मुझे जाने का शौक तो जरूर था मगर उस वक्त तक मैं कभी किसी भी मज़ार पर नहीं गई थी। मेरे जहन में मुसलसल यही ख्याल आने लगे, मैं तो शेख साहब के पास जा रही हूँ मगर उनको कैसे पता चलेगा कि मैं उनकी दरगाह पर आई हूँ, और अगर उनको पता चल भी जाए तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मेरी हाजिरी को देख रहे हैं और मेरी दिली कैफियत को जान रहे हैं, और अगर मेरा उनका राब्ता ना हुआ तो फिर मेरी हाजिरी कैसे होगी। सारा रास्ता जहन में यही तकरार रही कि वो तो दूसरे आलम में मसरूफ हैं, उन्हें कैसे पता चलेगा कि कौन उनके मज़ार पर आ जा रहा है। इन्हीं ख्यालात में गलता उपेचा चली जा रही थी कि कार मज़ार मुबारक के अहाते में दाखिल हो गई। मेरी निगाह दूर मज़ार पर पड़ी। क्या देखती हूँ कि कब्र मुबारक पर एक नूरानी हस्ती खड़ी है जिनका सरापा आम आदमी से कई गुना ज्यादा लंबा है। एक नजर देखते ही मुझे मालूम हो गया कि आप मेरे इंतजार में हैं। मैं जान गई कि आपको मेरे तमाम ख्यालात से आगाही हो चुकी है। मेरे ऊपर आपकी अजमत का रौब तारी हो गया। मेरी हालत ही बदल गई। मैं जोर जोर से रोने लगी। गाड़ी रुकी, मैंने उन्हें सलाम किया। वो मुस्कुराए, फरमाया, हम आपके ही इंतजार में थे। बड़ी मुश्किल से ही मैंने जूते उतारे और कब्र मुबारक के पास पहुंच गई। सारा वक्त जब तक वहां रही मेरी आपके साथ हुजूरी रही। अब जब मुर्शिद पाक ने फरमाया कि दादा पीर से इजाजत ले लो तो फिर मैं, हबीब और मुर्शिद करीम हम तीनों उनकी दरगाह पर आए। अब के मेरे दिल में एक बार भी यह ख्याल नहीं आया कि वो मुझे किस तरह इजाजत देंगे, मेरा उनसे कैसे राब्ता होगा। मेरे दिल को बस ये पक्का यकीन था कि मैं उनसे मिलने जा रही हूँ, जैसे कोई जिंदा आदमी किसी दूसरे आदमी से मिलने उसके घर जाता है और मुलाकात करता है। जाते ही मैंने उनको दिल ही दिल में सलाम किया। बंद आंखों से क्या देखती हूँ कि कब्र मुबारक दरमियान से दरवाजे के 2 कवाड़ों की तरह खुल गई। नीचे जाने के लिए जीना था। जीने के पास हातिम खड़ा अंदर आने के लिए कह रहा था। जीने से उतरकर हम आपके घर में दाखिल हो गए। वहाँ आपसे मुलाकात हुई। आपने कलेर शरीफ जाने की इजाज़त दे दी। मैंने दरख्वास्त पेश की कि रूहानी उलूम सीखने के जिस मकसद को लेकर कलेर शरीफ जा रही हूँ वो मकसद पूरा होने के लिए मेरे लिए दुआ करें। अब मेरे अंदर और भी ज्यादा हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह से मिलने का शौक हो गया। मुझे यकीन था कि मुर्शिद करीम के तवस्सुत से ही ऊपर वालों में मेरी शनवाई हो रही है। अल्लाह का हर काम एक महसूस सिस्टम के तहत है। रूहानी मुसाफिर को बगैर मुर्शिद के इस राह में दाखला नहीं मिलता। मेरे अंदर मुर्शिद के लिए कशिश से महसूस हुई। मैंने अंदर ही अंदर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जिसने अजनबी राहों पर चलते हुए मेरा हाथ राहबर के हाथ में थमा दिया। सुकून की ठंडी सांस नूर की तरह मेरे बातिन में फैल गई। जिंदगी के उफक पर सूरज तुलू हो चुका था। हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में 3 दिन तक रहे। इत्काफ के दौरान आपने मुझ पर वो इनायत की जिसके लिए आपने अपने मज़ार मुबारक पर आने का हुक्म दिया था। आपने मुझे फना और बका का मुशाहिदा कराया। मेरे कल्ब की आंख ने देख लिया कि असल इंसान रोशनी का बना हुआ है जिसकी बका अल्लाह के नूर पर है। मट्टी का जिस्म इस रोशनी के इंसान का एक लिबास है।
جو وہ دنیا میں آنے کے لیے اختیار کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح زمین پر پانی ڈالو تو زمین پانی جذب کر کے گیلی ہو جاتی ہے، اسی طرح جس میں مثالی کی روشنیاں زمین پر مٹی کے ذرات میں جذب ہو کر اپنے آپ کو مٹی کے ہول میں چھپا لیتی ہیں۔ زندگی بھر اس مٹی کے ہول میں جس میں مثالی کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس مٹی کے بت کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے روشنیوں کے عالم میں پہنچ جاتا ہے۔ رنگ و روشنی کا یہ عالم مجھے صدائیں دینے لگا۔ باغ کا ہر پھول جھوم جھوم کر کہنے لگا کہ اب اس ساحل حقیقت پر قدم رکھ ہی دیا ہے تو پھر یہاں سے لوٹ کر سراب کے پیچھے جانا کہاں کی دانش مندی ہے۔ میرا جی چاہا کہ فنا کی اس دیوار کو ہمیشہ کے لیے توڑ دوں۔ انڈیا کے 15 دن کے دورے کے بعد ہم لوگ واپس انگلینڈ آ گئے۔ مرشد کریم کچھ دن پہلے ہی یہاں آ چکے تھے۔ آپ نے مجھے کچھ روحانی اسباق اور چلے کرنے کے لیے دیے۔ فرمایا یہ وہ اسباق ہیں جو روحانی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اس راستے پر چلنے والے تمام لوگوں نے کیے ہیں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس نے میری روح کے تقاضوں کی تکمیل کے سامان کر دیے۔ ساتھ ہی میں مرشد کی بھی شکر گزار تھی کہ جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا۔ ان اسباق کے ساتھ ساتھ میری روحانی صلاحیتیں نہایت تیزی سے بڑھنے لگیں۔ میرے مشاہدات اور روحانی واردات میں نہایت تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ قرآن کی آیات کے مفہوم پہلے کی نسبت زیادہ سمجھ میں آنے لگے۔ مرشد نے مجھے روحانی وارداتیں قلم بند کرنے کے لیے کہا تھا، جو میں ہر روز کرتی تھی۔ حبیب اسے بڑی دلچسپی کے ساتھ پڑھتے۔ جو بات سمجھ میں نہ آتی وہ مجھ سے پوچھتے۔ میں ان دنوں 6 دن کام کرتی تھی، مگر ذہنی توجہ مسلسل غیب کی جانب لگی رہتی۔ جیسے جیسے انکشافات ہوتے جاتے ویسے ویسے انسان کو عطا کردہ علوم اور اس کی صلاحیتوں کی عظمت کا پتہ چلتا جاتا۔ میں سوچتی اللہ نے انسان کو کس قدر زبردست صلاحیتیں اور قوتیں عطا کی ہیں، مگر ان سے لا علمی کی وجہ سے آدمی خود اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں نہیں لاتا۔ ایسے میں علم کی اہمیت دل میں اور زیادہ بڑھتی جاتی۔ میں بڑی لگن کے ساتھ مرشد کریم کے دیے ہوئے اسباق کرتی اور قرآن کی آیات میں تفکر کرتی۔ ہفتے میں 3 دن روزے رکھتی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے یہ زندگی بہت ہی قیمتی ہے۔ اللہ پاک کی عطا کردہ ان انمول گھڑیوں کو میں یوں ہی گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ مرشد پاک میری روحانی رپورٹ سے مطمئن تھے۔ دنیا میں ہم بہت سی ڈوریوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یہ رشتہ داریاں، یہ معاشرتی ذمہ داریاں، ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب ڈوریوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہی اپنے آپ کو اللہ کی رسی سے مضبوط باندھ لیا تھا۔ انہوں نے دنیاوی ذمہ داریوں کو بھی کما حقہ پورا کیا اور اللہ تعالیٰ کے مشن کی ذمہ داری بھی خوب نبھائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میرے سامنے ایک نمونہ بن کر آ گئی۔ میں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ میرے رب مجھے اپنی محبوب ترین ہستی کی طرز فکر کا عرفان عطا فرما۔ دن گزرتے رہے، میں پوری کوشش کرتی کہ گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ مشن کی ذمہ داریاں بھی صحیح طریقے سے نبھا سکوں۔ دنیاوی اور روحانی دونوں روحوں میں بھرپور زندگی گزارتے ہوئے اکثر مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میں خود ایک کتاب ہوں اور میں اپنی ہی کتاب پڑھ رہی ہوں۔ کبھی یوں لگتا جیسے شوہر ایک کتاب ہے جس کو میں پڑھ رہی ہوں، کبھی لگتا مرشد ایک کتاب ہے جسے میں پڑھ رہی ہوں۔ میں سوچتی میں تو اللہ کو پہچاننا چاہتی ہوں، اس کا قرب چاہتی ہوں، پھر کائنات کی کتاب میرے آگے کیسے کھل گئی۔ تنہائی میں بچپن سے لے کر اب تک کے ادوار میری نظروں سے گزر جاتے۔ ماں کی محبت کے ساتھ ساتھ ذہن کے پردے پر اللہ کے تصور سے عشق، پھر سہیلی کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، حبیب کی محبت اور اب رفتہ رفتہ مرشد کی محبت بھی اسی ہار کا ایک موتی بنتی جا رہی ہے۔ میں نے سوچا محبت تو ایک کشش کا نام ہے جو خیال کے مرکز سے ذہن کا رابطہ قائم کر دیتی ہے۔ تصور کا جو بھی مرکز ہوگا، محبت کی کشش بندے کے ذہن کو اس کے قریب کر دیتی ہے۔ اس طرح ایک دوسرے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ مگر ان دنوں میری یہ بات سمجھ میں نہ آتی تھی کہ اللہ کی پہچان کے لیے اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے مجھے بندوں سے گزرنا کیوں پڑ رہا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ ایسا کیوں ہے، عشق حقیقی تک پہنچنے کے لیے مجاز سے کیوں گزرنا پڑتا ہے، اور میرے اندر تو عشق مجازی اور عشق حقیقی کی دونوں لائنیں ریل کی پٹری کی طرح متوازی چل رہی تھیں۔ فرق صرف یہ تھا کہ عشق حقیقی والی لائن پر تصور کے پردے پر بس ایک ہی عکس دکھائی دیتا تھا جو بچپن سے اب تک میرے ساتھ چل رہا تھا، اور عشق مجازی کی لائن پر عمر کے مختلف دور میں ایک نئی تصویر آتی جا رہی تھی۔ ہر تصویر اپنے مقام پر نقش دکھائی دیتی تھی۔ میرے تینوں بیٹوں کی شادیاں بھی ہو گئیں۔ اس دوران ہمیشہ مجھے یوں لگا جیسے مرشد کی ذات ایک سورج ہے
جس کی کرنیں میری دنیا کو منور کر رہی ہیں۔ سورج کے بغیر زندگی کی حرکت نہیں ہے۔ میرا دل اپنی حیات کے لیے اس سورج سے وابستہ رہنے پر مجبور ہو گیا، اس حیات کے لیے جس کی مجھے جنم جنم سے تلاش تھی۔ چاند ستاروں کے ساتھ چلتے چلتے دل یہ بھی بھول گیا تھا کہ چاند ستاروں کی روشنی بھی تو سورج سے مستعار لی گئی ہے۔ سورج کی آب و تاب نے جب چاند ستاروں کو نگل لیا تو مرشد کے تصور نے حقیقت کا روپ دھار لیا۔ میرے تمام حواس اس لمحہ حقیقت کی گواہی پر مستعد ہو گئے۔ زبان اس لمحے کی صداقت کا اقرار کر بیٹھی۔ مرشد کی صوت سرمدی آہستہ آہستہ میری سماعت کی گہرائیوں سے ٹکرانے لگی۔ اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے سوا کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ جہاں تم ایک ہو وہاں دوسرا اللہ ہے، جہاں تم دو ہو وہاں تیسرا اللہ ہے، جہاں تم تین ہو وہاں چوتھا اللہ ہے۔ اللہ ہی ظاہر ہے، اللہ ہی باطن ہے۔ اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد رکھو، نظر جب کائنات کے ڈائمینشن سے گزر جاتی ہے تو پھر ہر شے کی نفی ہو جاتی ہے اور تصور میں صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ باقی رہ جاتا ہے۔ کائنات کے ڈائمینشن کو قطع کرنے والی نگاہ قلب کی نگاہ ہے جو باطن میں دیکھتی ہے۔ کائنات کے تمام ڈائمینشن باطن میں موجود ہیں۔ روحانی راستوں پر مرشد مرید کے زاویہ نگاہ کی درستگی کرتا ہے تاکہ اس کی نگاہ اپنے رب کو دیکھ لے۔ مجھے اپنے دل سے بندھی ہوئی بہت سی ڈوریاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ جو ڈوری ٹوٹتی مرشد کے ساتھ بندھ جاتی۔ میرے دل کو یقین ہو گیا کہ مرشد کے بغیر اور کوئی مجھے اللہ تک نہیں پہنچا سکتا۔ مرشد کے سوا اللہ کے ہر عکس نے ثانوی حیثیت اختیار کر لی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا کہ انسانوں کے اس جنگل میں کوئی تو ہم زبان نکلا جو روح کے تقاضوں سے واقف ہے۔ روح جس نے ازل میں سب سے پہلے اپنے خالق کو دیکھا اور اس کی ربوبیت کا اقرار کیا۔ میں جانتی تھی کہ روح کا وہ عہد الست اللہ تعالیٰ کے عشق کا اقرار ہے۔ دنیا میں آ کر روح کی نگاہ اسی مقام پر لوٹ جانے کے لیے بے قرار رہتی ہے جس مقام پر اس نے اللہ کو دیکھا اور اسی سے کلام کیا تھا۔ اس موقع پر مجھے ایک کہانی یاد آ گئی جو مختصراً یہ ہے کہ مسافر سفر کرتا ہوا ایک ایسی وادی میں پہنچ گیا جو خوبصورت سرسبز پہاڑوں کے درمیان بہت گہرائی میں تھی۔ معصوم فطرت کی کشش نے اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ وادی میں اتر آیا۔ اسے یہ جان کر بڑی حیرت ہوئی کہ ساری کی ساری بستی ہی نابیناؤں کی ہے جن کے لیے دن اور رات دونوں ہی برابر ہیں۔ اس نے سوچا میں ان کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہوں۔ وہ ان کے درمیان رہنے لگا۔ اسے وہاں ایک لڑکی سے محبت ہو گئی۔ وہ اسے خوبصورت پھولوں کی باتیں کرتا، چاندنی راتوں کا تذکرہ کرتا، شفق پر پھیلی ہوئی لالی کا ذکر کرتا۔ وہ تو رفتہ رفتہ اسے اندھیروں سے نکال کر رنگ اور روشنی کی دنیا میں لانا چاہتا تھا، مگر جس نے کبھی اندھیروں کے سوا کچھ دیکھا ہی نہ ہو اس کے لیے یہ باتیں کب قابل قبول تھیں۔ اس نے خوف زدہ ہو کر اپنے بزرگوں سے بات کی۔ تمام بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا دماغ چل گیا ہے۔ ایک بزرگ دانا نے فرمایا کہ میں نے اپنے دادا سے سنا تھا کہ ایک بار ایسا ہی آدمی اس وادی میں آیا تھا، وہ بھی ایسی ہی الٹی الٹی باتیں کیا کرتا تھا۔ جب بستی کے لوگوں نے مل کر اس کی دونوں آنکھیں نکال ڈالی تھیں تو پھر وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا اور ہماری ہی طرح کی باتیں کرنے لگا تھا۔ اس بزرگ کی بات کو حکیم دانا کا قول سمجھ کر سب نے فیصلہ کر لیا کہ کل اس کی آنکھیں نکال دی جائیں گی تاکہ وہ ہم جیسا ہی بن جائے۔ مسافر کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ صبح تڑکے جب سب سو رہے تھے چپکے سے اٹھ کر وادی سے بھاگ گیا۔ جب میں نے یہ کہانی پڑھی تو دل سے آواز آئی، شمامہ، یہ دنیا بھی اندھوں کی بستی کی طرح ہے جن کی امداد کے لیے اللہ آنکھ والوں کو بیچتا رہتا ہے۔ میں سوچنے لگی بزرگوں نے کیسے اس دنیا والوں کے ساتھ گزارا کیا ہوگا، ان پر اللہ کا سلام ہو۔ بلا شبہ اللہ کی سلامتی کے دائرے میں وہ حقیقت کے منکر اور ظالم و جاہل لوگوں کے شر سے محفوظ رہے اور اللہ کے امر کو کمال تک پہنچایا۔ کتنی درست بات ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں۔ دنیا دل کے اندھوں کی ہی تو بستی ہے جو اللہ کے کلام کو جھٹلاتے ہیں۔ میرا دل درد سے بھر آتا۔ میں اللہ میاں سے کہتی کہ ان بیچاروں کا کیا قصور، یہ تو ہیں ہی کم عقل، انہیں معاف کر دیں۔ جیسے جیسے مرشد کی مہربانیوں سے مجھ پر حق کی نوازشات ہوتی جاتی، میرا دل حلق کے غم سے ڈوبتا جاتا اور دل کی گہرائیوں میں روح کی دہائیاں سنائی دیتی۔ آج بھی میں یہی سوچتی ہوں کہ دنیا بھی کیسی بے وقوف اور اندھی ہے، سارے جہاں سے محبت کی باتیں کرتی ہے، اگر نہیں کرتی تو اپنے رب سے نہیں کرتی۔ سلام ہو میری ماں پر جس نے عشق کا راز مجھ پر کھولا، اس نے اپنے عشق کی خوشبو میرے دل میں بھر دی۔ مرشد نے خوشبو سے بوتل کا ڈھکنا کھول دیا۔ خوشبو کی ہر لہر میں یہ پیغام ہے، اے کلیو،
اے پھولو، اے رنگا رنگ بہارو، خوشبو تمہاری جان ہے، اپنی جان سے ہم رشتہ رہو، تمہارے رنگ سدا قائم رہیں گے۔ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ عشق کی حقیقت کیا ہے؟ کیا تم نے اللہ کا کلام نہیں سنا؟ فلا اقسم بمواقع النجوم، قسم ان مقامات کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں۔ سورہ واقعہ۔ جہاں نظر کے تمام ڈائمینشن ڈوب جائیں، اسی نقطے سے عشق کا آغاز ہوتا ہے۔ اے سننے والے، عشق تو ایک خوشبو ہے جو داستان عشق کے کتنے ہی مقامات پر تمہیں مل جائے گی۔ عشق کا ہر مقام ایک عالم ہے جس میں کائنات کا ہر عکس ڈوب جاتا ہے، خواہ وہ عکس ماں کا ہو، سہیلی کا ہو، بھائی کا ہو، شوہر کا ہو یا مرشد کا ہو۔ عشق کی نگاہ کسی عکس کی متحمل نہیں ہو سکتی، وہ ہر بار سے آزاد ہے۔ اس کا محبوب تو نظر کا اولین جلوہ ہے جو روز ازل نظر نے دیکھا تھا۔ وہ کون ہے، وہ کیا ہے، یہ راز تو ان مقامات پر ڈوب کر ہی نظر پا سکتی ہے جن کی قسم کھائی گئی ہے۔ ہے کوئی اس حقیقت کی کھوج لگانے والا؟